सामईन कराम, आप सुन रहे हैं हमारा कारियाँ FM 97 से 6 सितंबर के हवाले से खुसूसी नशरियात मेरे जांबाज सिपाही। मैं हूं आपका मेज़बान कलीम सिया। सामईन और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख़ में, हमारी कौमी तारीख़ में एक बहुत ही अहमियत रखता है। और इस हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर एक यकजहती का जो नमूना पेश किया, जो मिसाल पेश की, वो उसकी नज़ीर कहीं भी नहीं मिलती दुनिया में। तो ये एक इयादा है, एक याद दहानी है 6 सितंबर का दिन। और आज सुबह से लेकर अब तक और अब से लेकर रात गए तक आप हमारी ये मैराथन ट्रांसमिशन सुनेंगे। और मेरे साथ इस वक्त हमारे शहर की मशहूर शख्सियत जनाब ज़ियाउल्लाह शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं सर, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और 6 सितंबर के हवाले से हम अपने तमाम देखने और सुनने वालों को एक पैगाम होता है, एक दिल की आवाज़ होती है। हो सकता है कि कोई एक पैगाम, कोई एक बात किसी के दिल पर ऐसी नक्श कर जाए, वो एक मिली और कौमी जज्बे के साथ आगे मंजिल की तरफ निकल पड़े। सर, बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है कि 6 सितंबर 1965 को एक जंग लड़ी गई, एक दिफा किया गया। लाहौर, जिसको वो इंडिया वाले ये कहना चाह रहे थे कि हम नाश्ता वहाँ पर करेंगे, तो उनको हमने नाको चने चबाए। तो ये एक बात कि हर साल हम इस 6 सितंबर को मनाते हैं। क्या एक दिन में ये हम अपनी बात करके बाकी जो जितने भी दिन बाकी रह जाते हैं हम उसको भूले हुए होते हैं। एज अ पाकिस्तानी हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है कि 6 सितंबर के हवाले से हमने इस दिन को कैसे गुजारना है और आइंदा आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए क्या पैगाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी कलीम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मुअद्दबाना मेरा सलाम कबूल हो। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें करें। आमीन 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 आमीन। हाँ, जो मैं सोच रहा था ना, जहाँ से मैंने आगाज़ करना था, जिसने इत्तेफाक है कि आपने वही बात छेड़ी कि हम ये जिक्र क्यों करते हैं बार बार। 55 साल हो गए हैं, 56 साल हो गए हैं, इसको 55 साल हो गए हैं जिक्र करते हुए। तो ये मैं अगर आपको इस कायनात के क्रिएटर जो मेरा रब है उसकी मिसाल मैंने ज़हन में रखी हुई थी कि आज मैं आगाज़ यहीं से करूँगा। और उसने इत्तेफाक के आपने सवाल भी वही किया जी कि अल्लाह ताला जो हैं वो ये कह सकते थे कि 2 और 2 4 की तरह ये चीज़ें हैं, इनको आपने मानना है और इनसे आप तुमने बचना है जी। लेकिन अल्लाह ताला ने ये पूरा सहीफ़ा जो है जो हमारे लिए भेजा राह हिदायत के तौर पे और किताब हिदायत के तौर पर, तो उसमें आपने देखा होगा कि तमाम अंबिया का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी मिर्बा से पहले आने वाले तमाम अंबिया का ज़िक्र जो है उसमें किया गया। और उनके जो तर्ज़ अमल और उनके जो मानने वाले हैं उनके तर्ज़ अमल, उनकी जो खूबियों और बाज़ जगहों पर जो उनके ना मानने वालों की खामियों का जिक्र किया जी। तो वो क्यों किया गया और हम हर साल उसको पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं, ये क्यों किया गया कि उससे हम जो है वो रहनुमाई हासिल करें। और अल्लाह ताला ने भी हमारे लिए ये किताब हिदायत में ये दर्ज कर दी सारी, ताक़यामत हर आने वाले इंसान के लिए। बेशक बेशक। और मैं आज यही सोच रहा था कि आज 6 सितंबर में और पिछले 6 सितंबर में क्या फ़र्क है। जी। पिछले 6 सितंबर को भी मैं यहाँ पे बैठा था सुबह के वक्त और आज भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ और एक साल में कितना फ़र्क पड़ा है इस दुनिया में। तो हमारे लिए जो इस दुनिया में जो तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ, जो दुनिया तब्दील हो रही होती है, और आपने देखा होगा कि इस साल बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं हमारे मगरब में भी और हमारे शमाल में भी। जी जी, ऐसे ही है। लद्दाख हो, जो कश्मीर का जो हिस्सा हम जिसे हम क्लेम करते हैं, जी। और दूसरा अफ़गानिस्तान हो, यहाँ पे जो तब्दीलियाँ आई हैं उससे हमें क्या सबक हासिल होता है। सही। मैं समझता हूँ कि अगर हम 6 सितंबर को देखें तो मुख्तसरन ये है कि दुश्मन को पाक फ़ौज ने, पाकिस्तानी कौम ने यक जान दो कालब होके और एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होके शिकस्त दी। बेशक बेशक।
ایسے ہی ہے. تاریخ پڑھیں تو میر جعفر اور میر صادق جو ہیں وہ ہمیشہ سے اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے ہی. اور وہ جو کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کوئی اسلام دشمن نہیں ہوتے، بلکہ وہ بیسیکلی ایمان کمزوری کی بنیاد پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہمیں اقتدار مل جائے گا، لیکن ان کو بھی کبھی اقتدار نصیب نہیں ہوا. اگر چند دن واقعی چند دن اقتدار ملا ہے میر جعفر اور صادق کو یا مجیب الرحمان کو، تو پھر ان کو بھی کوئی آئیڈیل اقتدار نہیں ملا، بلکہ وہ بھی جو ہے وہ شکست کھا کے اس دنیا سے گئے. ایسے ہی ہے. وہ اقتدار بھی عارضی ثابت ہوا. اچھا، اب میں یہ چاہوں گا کہ دشمن چونکہ مکار ہوتا ہے تو ان چیزوں کو بھی اپنے صفوں میں دیکھتے رہنا چاہیے. لیکن میں 6 ستمبر کی جو جنگ ہم نے جیتی اس پہ بات کروں گا کہ وہ جنگ بھارت ہم سے اسلحہ میں، افرادی قوت میں، فوجی اعتبار سے، عددی اعتبار سے وہ ہمیشہ سے ہم سے زیادہ رہا ہے. ایسے ہی. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ایک قلیل تعداد اللہ کے اذن سے جو ہے وہ کثیر تعداد پر غالب رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسے ہی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں قرآن پاک میں یہ بھی درج کر دیا کہ تعداد یہاں پہ میٹر نہیں کرتی، یہاں پہ آپ کا جذبہ کرتا ہے. واہ. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہمیں اپنے تعداد پہ ناز کرنا چاہیے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جس وقت جس جنگ میں تم نے اپنی تعداد پہ ناز کی تو اس پہ تمہیں شکست ہوئی. ٹھیک ہے جی. صحیح. جس دن ہم اپنی تعداد پہ اگر ناز کریں گے اللہ کی طاقت، اللہ کے بھروسے، ایمان کے بھروسے کی بجائے، تو وہ پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں وہ دن دیکھنا پڑتا ہے. صحیح. تو میں اس میں یہ چاہوں گا کہ بیسیکلی ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری جو ٹوٹی پھوٹی نالج ہے اور جو میں جو چاہتا ہوں اور دنیا کے حاضر جو حالات ہیں اس کے مطابق پچھلے حالات کا تجزیہ کر کے ہم فیوچر میں اپنی قوم کو تیار کریں. اب آگے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 65 کی جنگ بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ عددی اعتبار سے بھی انڈیا زیادہ تھا، ہر لحاظ سے، جنگی لحاظ سے بھی، تیاروں کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے انڈیا کی جو ہے بظاہر جس کو ہم سپرمیسی کہتے ہیں وہ قائم تھی. لیکن اللہ کی مدد سے ہم نے عوام کے تعاون سے، پاک فوج کے پشت بان تھے اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اس کو شکست دی. بالکل ایسے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی تمام طاقتیں، میں اگر افغانستان کی بات کروں، پچھلے سال اور اس سال میں جو فرق آیا ہے، بہت بڑا فرق، وہ یہ فرق آیا ہے کہ میں تو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں کہ جس نے روسی فوج کو افغانستان داخل ہوتے دیکھا، پھر اس کو نکلتے ہوئے دیکھا. واہ واہ واہ. ہاں، ہماری قوم جو ہے وہ ان کی پشت بان رہی. ہمارے جو امیر ضلع تھے میجر غلام رسول مونگیا صاحب، ان کے وہ ضلعی امیر تھے، ان کے بیٹے وہاں پہ شہید ہوئے. وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا وزیر صاحب سے کہ وہ میجر غلام رسول مونگیا صاحب کے ایک بیٹے جو ہیں وہ جوڈیشری میں ہیں، ایک بیٹے جو ہیں وہ آرمی میں ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صرف جو ہے وہ غریب لوگ اس طرف آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ امیر جماعت اسلامی ضلع گجرات تھے اور ان کے ایک بیٹے جوڈیشری میں، انہوں نے جو میکسیمم اپنی ترقی کی اور میکسیمم گریڈ تک پہنچے. صحیح. اور ایک آرمی میں تھے اور ایک جو یہ ہے وہ ایک ہمارے جو ان کے بیٹے تھے وہ شہید ہو گئے. حسان اللہ بٹ صاحب ہیں، ان کے بیٹے کے جنازے میں بھی مجھے شرکت کرنے کی جو ہے وہ سعادت حاصل ہوئی ہے. وہ بھی افغانستان میں شہید ہوئے اور ان کے جنازہ بھی لالا موسیٰ میں ادا ہوا اور پورا لالا موسیٰ اس میں. میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے 2 سپر پاورز کو افغانستان میں داخل ہوتے ہوئے بھی دیکھا اور وہ مشکل وقت تھے جب ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے بھائیوں پہ یہ مشکل وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم ان کے پشت بان رہے اور پھر ان کو نکلتے ہوئے بھی دیکھا. اور ابھی بھی آپ نے افغانستان سے امریکہ جیسی فرونت، اس کے لہجے میں فرونت، اس کے عمل میں فرونیت، اور انہوں نے اپنا اس جنگ کے جیتنے کا تبل بھی بجا دیا تھا کہ ہم نے جو ہے یہ جنگ جیت لی ہے. اور جو آپ فرما رہے تھے نا کہ تعداد میٹر نہیں کرتی، تو میں اس پہ آؤں گا کہ یہ 46 ممالک کی افواج اور پوری دنیا کی اٹامک پاور جو ہیں وہ اس کے مقابلے پوری دنیا کے اٹامک. بالکل ایسے ہی. اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جی امریکہ کے اسلحے سے
جو ہے وہ روس کو شکست ہوئی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا، بے شک کہ یہ امریکہ کے اسلحے سے نہیں بلکہ امریکہ خود پیچھے موجود تھا، اس اسلحے کے بنانے والا بھی موجود تھا، اور انہوں نے 20 سال یہاں پہ اپنے جو ہے وہ پورے جتنے بھی اس کی ٹیکنالوجی تھی اور جتنے اس کے پاس وسائل تھے وہ جھونک کے بالآخر یہاں سے بھاگا ہے، اور ٹوٹی ہوئی جوتیوں اور درے کی بندوقوں سے آج شروع ہونے والا جہاد جو ہے وہ منتج ہوا ہے امریکہ کے یہاں سے انخلا پہ۔ تو میں آج اسی پہ بات کو ختم کروں گا کہ ہمارا جو ہے ہمیں اپنا یہ پاکستانی قوم، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے پالیسی میکرز کو، ہمارے جو لوگ رہنما ہیں ان کو یہ مائنڈ کلیئر کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ میں نے جہاد میں عزت رکھی ہے، تو ہمیں یہ جو ہے وہ بھروسہ اپنے ہتھیاروں پہ، اور ہم ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ گھوڑے تیار رکھو اور اسلحہ اپنا خریدو اور اس پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپنا انویسٹ کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ توکل جو ہے وہ اپنے رب پہ کرنا ہے، وہ اسی کے پاس سارے خزانے ہیں، وہ سب سے پہلے۔ تو یہ 1965 کی جنگ بھی ہم نے اسی جذبہ ایمانی سے جیتی تھی، اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم دشمن کو ناکو چانے چبوائیں گے، ہر جگہ کی دھول بھی چٹوائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہمارا کشمیر بھی آزاد ہوگا انشاءاللہ، یہ کشمیر اور یہ پھر یہ جو ہمارے جو اور انڈیا کو یہ بھی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ کہ وہ ہندوستان میں بھی مسلمانوں پر ظلم کر سکے، تو یہ ہوگا جذبہ ایمانی سے انشاءاللہ تعالی۔ جی بالکل، جس طرح سے شاہ صاحب میں نے ایک سنا، میرا ناقص جو علم ہے اس کے حوالے سے، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کھلے کپڑے والے غالب آ جائیں گے، تو اس دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھلے کپڑے تو سبھی پہن رہے ہیں، تو آج وہ نمونہ، وہ ثبوت سامنے نظر آ گیا کہ افغانستان میں جتنی بھی فورسز تھیں باقی وہ اپنے یونیفارم میں تھی، پینٹ شرٹ جس طریقے سے بھی جو پہنا ہوا تھا، تو ان پر جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے جوتے اور پھر پیوند لگے ہوئے کپڑے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنی پاک سرزمین کی حفاظت کی اور دشمن کے ناپاک عزائم کو جو ہے وہ خاک میں ملا دیا۔ اللہ کرے وہ وقت بہت جلد آئے کہ جب ہم اس سرزمین پر مسلمانوں کا ایک اور ملک کشمیر کو آزاد ہوتے دیکھیں، اور افغانستان کی صورتحال سے یقیناً بھارت کو کافی پریشانیاں لاحق ہو چکی ہیں، اور یقیناً غزوہ ہند کہیں اپنے اختتام تک تو نہیں پہنچنے والا، کیا ایسی صورتحال؟ وہ انشاءاللہ جب آئے گا جی تو انشاءاللہ اس میں تمام جو ہے مسلم امہ، ہر فرد کی یہ خواہش ہے کہ میں اس غزوہ ہند میں شریک ہوں، بے شک۔ تو لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ دیکھ بھی رہا ہوں کہ انڈیا کی جو پریشانی ہے وہ عیاں ہے، جی بالکل، اور وہ انڈیا کی پریشانی میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک تحفے میں دے دی ہے، حالانکہ ہمارا اس میں کردار شاید وہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ہونا چاہیے تھا۔ اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم چاروں سوار دلی سے آئے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ ہمارے لوگوں نے مشکل حالات میں بھی، امریکہ کی موجودگی میں بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے جاری رکھا، اور اس میں دونوں رائے موجود تھیں، امریکہ سے تمغے لینے والے بھی موجود تھے اور مطوب ہونے والے بھی موجود تھے، اداروں کے اندر ہمارے ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اس جہاد کو سینتتے رہے اور اس کی پشتیبانی کرتے رہے، اور انہوں نے، پاکستانی قوم نے یہ کوشش کی۔ میں لیکن یہ چاہوں گا کہ ارباب اختیار کو اس وقت پھر دوبارہ، یہ میں نے جو باتیں عرض کی ہیں یہ جسٹ ٹائم کلنگ کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہیں کہ ہمیں ادراک ہو سکے کہ ہمیں فتح اور نصرت ہمیں اللہ نے عطا کرنی ہے، بے شک بے شک، اور یہ دنیا کے جو فرعون ہیں یہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو مارنا چاہیں گے تو وہ نہیں مار سکتے، بلکہ موسیٰ کو اللہ انہی کے گھر میں جو ہے وہ پالتا ہے اور پھر اس کے مقابلے پہ لا کھڑا کرتا ہے۔ مجھے جو ہے نا وہ جو ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا کہ کافر کو شمشیر پہ بھروسہ، تو مجھے جو ہے مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے
جو ہے یہ ہمارے لیے ہر دور میں ایسا کیا ہے کہ قلیل تعداد جو ہے وہ کثیر تعداد پر غالب آئی ہے. کس طرح سے علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. تو اب بھی لوگ، اور یہ میرا ایمان ہے، میں پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں، میں واقعات سنا چکا ہوں کہ یہ ہوتا ہے کہ اب بھی اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. ظاہر ہے تعداد تو وہ نہیں ہے. سبحان اللہ. ایسے دشمن کے دل پہ روب کس نے ڈالنا ہوتا ہے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ. کسی کے دل میں نرمی کس نے ڈالنی ہوتی ہے؟ اللہ نے. تو پھر اگر اللہ دشمن کے دلوں پہ روب ڈال دے اور اللہ جو ہے وہ آپ کے دل میں بہادری ڈال دے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں ایک نقشہ کھینچا ہے کہ جب کہ وہ ایک جو جنگ تھی وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے کروائی کہ دشمن کی تعداد، مسلمانوں کو کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم نے آپ کو وہ کم تعداد دکھائی کہ آپ کا دل شیر ہو جائیں، آپ اس پہ قائل ہو جائیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ اللہ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے. میرا اور آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے اور جو ہے وہ ہم میدان عمل میں نکل پڑنا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ جتنی بھی گزشتہ عرصے میں جہاد کی آیات ہم نے درسی جو تدریسی کتب میں سے نکالی ہیں ان کو واپس لایا جائے. ہمارا جو ہے یہی اسلحہ ہے، ایمان ہی ہمارا اسلحہ ہے، ایمان ہی ہمارا یقین ہے، ایمان ہی ہمیں جو ہے وہ جہاد میں لے کے جاتا ہے، اور ایمان کی بنیاد پہ ہی ہم جنگ لڑتے ہیں اور جیتتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جو دشمن نے ہمیں دنیاوی لالچ دے دے کے اور ہمارے اندر جعفر اور صادق، میر جعفر اور بھی صادق نے ہم پیدا کر کے ان کے ذریعے سے ہمیں نظر آتے ہیں، وہ دلائل دیتے ہیں، وہ اپنے جو ہے وہ تمام دلائل کے ساتھ اس میدان میں موجود ہوتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے دلائل سے یا ان کے آپ وسائل سے یا ان کے امداد سے ہم جو ہے وہ مروب ہو کے اگر اس میں اپنے تدریسی کتب، بچوں کی تدریسی کتب میں سے ہم جو ہے وہ نکالتے ہیں آیات جہاد کی، جذبہ جہاد کی، تو پھر جو ہے وہ اپنے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں. بالکل. پھر الٹیمیٹلی ہم نے وہی ہتھیار استعمال کرنا ہے تو دشمن کو جو ہے وہ زیر کرنا ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی پالیسی کو ریویو کریں اور اس اسلحے کو ہر گھر میں پہنچائیں، اور وہ سورہ توبہ کی جو جہاد کی آیات ہیں اس تمام جو ہیں دوبارہ شامل کریں. نہ صرف شامل کریں بلکہ اس کو بچوں کو بھی یاد کروائیں اور بڑوں کو بھی اس سے جو ہے وہ جذبہ حاصل کرنے کی جو ہے ترغیب دلائی. بالکل اس بات پر میں بھی ایگری کروں گا. جس طرح سے آپ نے اس طرف رخ موڑا ہے، اجتماعی طور پر جس طرح سے ہم بچے کو بھیجتے ہیں، مدرسے میں بھیجتے ہیں اس کو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، وہ ایک ذہن تیار ہو رہا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ایمان بن رہا ہوتا ہے. تو وہ بہت اہم پوائنٹ کی طرف آپ نے رخ موڑا ہے کہ یقیناً اس طرف بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ آیات جس کو تدریسی کتب سے نکالا گیا ہے ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ سر ایک NCC ہوتی تھی کالجز میں، مجھے یاد پڑتا ہے جو ہی میں فرسٹ ایئر میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا اس وقت وہ NCC ختم ہو گئی، تو وہ بھی دوبارہ سے سٹارٹ کی جائے تاکہ اس کو بھی شامل کیا جائے. اور علامہ اقبال کی جو شاعری ہے نا جی، میں تو اکثر مدارس والوں کے اپنے جو دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کو بھی یہ کہتا ہوں، اور ایک دو اسکولوں نے اور ایک دو جو کریکولم تیار کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے وہ تیار بھی کیے ہیں کہ یہ وزڈم میں وہ پڑھایا بھی جاتا ہے کہ آپ علامہ اقبال کی شاعری جو ہے وہ اس کو بھی یاد کروائیں بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. جس میں وہ پھر یہ جو میں نے پہلے بھی شعر پڑھا، فضائے بدر پیدا کر، اور دوسرا وہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی. بالکل ایسے. تو یہ بھی ہے. اور پھر شہین ہے، شہین وہ ایک جو ہے وہ قرآن کا مطلوب مومن ہے. ایک استعارہ استعمال کیا شہین. اور شہین کی آپ اگر چیزیں پڑھیں تو شہین کی جو وصف پڑھیں تو وہ گھر نہیں بناتا، اور پھر وہ اس کی پرواز بلند ہے، سوچ بلند ہے،
تو ہم تو یہ گھر بنانے کے چکر میں ہی ہم اپنے مال و متاع اکٹھے کرنے کے ایسے ہی۔ چکر میں واہن کی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں. تو ہمیں اس واہن کی بیماری سے جو ہے وہ جان چھڑوانی ہے اپنی نسل کی. اور انشاءاللہ آنے والے انشاءاللہ۔ اگر آپ دیکھیں پچھلے 40 سال میں جی جی تو مجھے جو ہے وہ جب میں نے ہوش سنبھالی جی جی تو ایران میں انقلاب آیا. آیا. اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مصر میں اور ترکی میں انقلاب آیا. مصر کا انقلاب تو پھر وہ ان کو خون کی ندیاں بھی بہانی پڑ جائیں تو وہ ان کو برداشت نہیں کہ ان کے ناجائز بچے کے اسرائیل کی سرحد پہ ایسا انقلاب کہ جو پھر آگے جو ہے ایکسپورٹ ہو سکے تو وہ اس کو ختم کرتے ہیں. لیکن ایک چال ان کی ہے اور ایک چال میرے اللہ کی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اگر طالبان 20 سال پہلے تھے تو ابھی آج جو جس طرح وہ ان کی جو اسٹرینتھ ہے اور جس طرح وہ بیہیو کر رہے ہیں یہی مطلوب تھی اسلام کو بھی اور دنیا کو بھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مصر اس کے بعد ایران اور اس کے بعد ترکی کے انقلاب کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی 4 سال پہلے 5 سال پہلے. جو ہے وہ میر جعفر جو گولن بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ امریکہ میں. اس کے بعد آپ نے دیکھا آذربائیجان سے خوشخبری 30 سال بعد مساجد سے استبل ختم ہوئے. اور وہ جو مساجد ہماری جن کو دل دیکھ کے مطلب خون کے آنسو روتا تھا. جی 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 تو وہاں پہ اذانیں اللہ نے دوبارہ دلوائیں 30 سال کے بعد. تو اب افغانستان انشاءاللہ اب کشمیر کی باری ہے. اور یہ جو دنیا کے وسائل پہ اور ان کے پپٹس جو ہیں مغرب کے جو 46 ملک یہاں پہ آئے تھے ان کے پپٹس ہمارے ممالک میں ہمارے ملکوں میں بھی موجود ہیں اور وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہر وقت ڈراتے رہتے تھے. جی 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 آپ نے اور میں نے وہ دیکھے تھے وہ تجزیے دیکھے تھے. میں نے خود فیس بک پہ دیکھا ہے کہ اب اگلی باری ایران کی ہے پاکستان کی ہے یا شمالی کوریا کی ہے. تو یہ آج کتاب میں آ گیا ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے یہ جو ہے وہ برٹش کے پرائم منسٹر کے ساتھ گفتگو کے دوران یہ 4 ملکوں کا نام لیا تھا کہ ہم یہ جو عراق سے نکل رہے ہیں اس کے بعد ہم نے ان ملکوں کو نہیں مطلب زیر کرنا ہے. تو یہ اللہ ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں. اب وہ خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ خود بھی اگر بچ جائے تو بہت بات ہے کیونکہ معاشی لحاظ سے اگر ملک کمزور ہو جائے تو پھر وہ اس کا سروائیول مشکل ہوتا ہے. تو ابھی وہ جس چائنا کو روکنا چاہتا ہے اور جس پاکستان کو وہ زیر کرنا چاہتا تھا جس پاکستان کے صرف افغانستان میں آنے کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ افغانستان میں وہ آ کے تو وہ پہاڑوں پہ حکومت کرنا چاہتے تھے. بالآخر انہوں نے چائنا گوادر اور پھر پاکستان کے اٹامک جو ویپنز ہیں اٹامک پاور جو ہے اس پہ انہوں نے نظر رکھی ہوئی تھی. اور وہ جو میر جعفر اور میر صادق جن کی میں بات کرتا ہوں انہوں نے یہ کہلوانا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو طالبان ہیں یہ جائیں گے مجاہدین جائیں گے تو پاکستان کے اٹامک جو ہے ویپنز ہیں جو اثاثے ہیں یہ غیر محفوظ ہیں. لیکن دنیا نے دیکھا الحمدللہ پاکستان کے اثاثے اتنے محفوظ ہیں کہ ان کے بارے میں تو ہمارے بڑے سے بڑے دشمن کو بھی نہیں پتا کہ یہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے اور کہاں رکھے ہوئے ہیں. بے شک ایسے ہی ہے بے شک ایسے. تو بہرحال میں اپنی بات کو پھر اسی بات پہ لاؤں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا چاہیے. آنے والا وقت انشاءاللہ ہمارا ہے امت مسلمہ کا ہے. اور یہ جو دنیا میں ان کے بچوں کا جو بیہیویئر کر رہے ہیں اور ان کے مغرب کی جو اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے مغرب کے پپٹس بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. انشاءاللہ کشمیر بھی آزاد ہوگا اور برما اور بنگلہ دیش میں بھی کسی کو ظلم کرنے کی جرت نہیں ہوگی انشاءاللہ. شاہ صاحب میں ایک بہت ہی حساس کوسچن کی طرف اب رخ موڑنے لگا ہوں. آپ نے ذکر کیا بچوں کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا جہاد کے حوالے سے ان قرآنی آیات کو دوبارہ سے شامل کرنے کے بارے میں کہا. میں گورنمنٹ کو کوئی بلیم نہیں دینا چاہتا اور نہ ہم اس پلیٹ فارم پر کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں. 2 سال سے ہمارا بچہ بہت کم سکول گیا. 2 سال ہو چکے تقریباً. وہ ایگزام کے بارے میں کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں پیپر ہوں گے نہیں ہوں گے پاس ہوں گے فیل ہوں گے. وہ ان کا لائحہ عمل بھی تبدیل ہوتا جا رہا ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کی جس جگہ پہ ہم نے ان کو چھوڑا تھا اس سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں.
اب ایک تو یہ ہے، دوسرا ہماری قوم، ہماری نوجوان نسل دراصل ہمارا مستقبل ہے. ہمارا وہ جو مستقبل ہے وہ اب چلا گیا ہے ٹک ٹاک پر چلا گیا ہے. ہمارا وہ جو مستقبل ہے وہ یوٹیوب چینلز اور اس طرح کی چیزوں پر. اور دوسرا یہ کہ یہ 6 ستمبر کی اگر بات کریں کہ یہ ایک ہمارے لیے اعادہ ہے، ایک سبق ہے ہمارے لیے، ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب دشمن حملہ کرے تو ہم نے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے اور ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. اس وقت ہمارے وہ نوجوان نسل آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے کہ سبھی کے سبھی نہیں، کہ وہ لوگ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، کہ اب وہ ہمارا جو مستقبل جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر تو ہم اسی طرح چلتے رہے تو کیا وہ ہمارے بچے، کیا وہ اتنے طاقتور ہو جائیں گے کہ کل کسی بھی طاقت کا مقابلہ کر سکیں؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ بچوں کے لیے جیسے ہم نے باقی تمام جو ہے امور زندگی جتنی بھی ہیں ہم ان کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بلکہ حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، بڑی بڑی ریلیز بھی ہو رہی ہوتی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو ابھی تو بچوں کو ویکسین کروا کے یا جو بھی اس کے پریکاشنری میئرز ہیں وہ لے کے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کے اسکول کا تو قطعاً حرج نہیں ہونا چاہیے. جی اس سے لوگوں کا نظام تباہ ہو گیا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اویئرنیس جتنی دی گئی ہے، جو خوف پچھلے سال تھا وہ ختم ہو گیا ہے. ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے بھی یہ کرونا کی ویو جو ہے وہ دوبارہ سار اٹھانا شروع کر دیتی ہے. تو بعض چیزوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں آپ ہوں یا میں ہوں، اس میں کچھ میئرز لینے پڑتے ہیں کہ اس بیماری سے بچنے کے لیے. برطانیہ نے اب پورا اوپن کر دیا ہے، ان کی 70% سے زیادہ جو ہے وہ لگ گئی ہے ویکسین، اور ہمارے بھی ایک ڈوز تو خاصی لگ گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ مطلوبہ جو ہے ہمیں تعداد تک ہم نہیں پہنچ پائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سب سے پہلے جنگی بنیادوں پر اس چیز کو لینا چاہیے کہ ہم اپنی ایجوکیشن، ہم اپنا مستقبل، ہم اپنے بچوں کو کس طرح سے اسکولوں میں دوبارہ بھجوائیں. اور دوسرے نمبر پر اس کے ساتھ ساتھ سفید پوش لوگ جو ہیں، جن کا گزر اوقات ہی روزانہ کی بنیاد پر دکانوں کی سیل، ریڑھی اور اس طرح سے جو ہمارے مزدور طبقہ دیہڑی دار جو ہیں، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح سے نیچے گرنے سے بچا سکیں. کیونکہ ایک دفعہ ایک خاندان جب کلیپس ہوتا ہے تو وہ پورا جو ہے وہ ایک نسل جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. تو ہمیں ان دونوں چیزوں پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل کے جنگی بنیادوں پر، ایک تو اس کے ویکسینیشن کا بندوبست ہمارا ہو جانا چاہیے اور اسکولوں کا حرج نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کسی وقت اس پہ تھوڑا سا پرابلم آتا ہے تو اس کو ہمیں جو ہے وہ کوئی مینیج اس طرح کرنا چاہیے کہ بچوں کو، موسم بھی بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بچوں کو الٹرنیٹ ڈے پہ جیسے بلایا جاتا ہے تو اس میں، اور بچوں میں کرونا اس طرح سے نہیں پھیل رہا جس طرح سے کہ بڑوں میں اور باقی لوگوں میں پھیلتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو، آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ اس کو جاری رکھنا چاہیے، اسکولوں کو کھلا رکھنا چاہیے اور اس کی ترتیب کو بہتر بنانی چاہیے اور جلد سے جلد جو ہے ویکسینیشن کا پروسیس مکمل کر لینا چاہیے. جی بالکل بالکل. نوجوان نسل کے لیے میں چاہوں گا آخر میں ایک پیغام کہ ہماری نوجوان نسل جو ہمارا مستقبل، ابھی میں نے تھوڑا ذکر کیا اس حوالے سے کہ کس رخ کی طرف وہ جا رہی ہے، تو تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیجیے گا تاکہ ہم جو منتشر ہو چکے ہیں دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں. اور جس طرح سے آپ نے ایمان افروز باتیں کی ہیں، ہمیں کتاب اللہ سے جڑنا چاہیے، تو یہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے یہ باتیں. تو میں چاہوں گا کہ ان کے لیے چند باتیں وہ ذکر کر دیں تاکہ وہ اس سے فیض یاب. میں اس میں بات ضرور کرتا ہوں، لیکن اصل میں بیک عربی کا محاورہ ہے کہ جو ہے نا اس کا ترجمہ خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ جو قوم ہوتی ہے نا، جو رعایا ہوتی ہے، وہ اپنے بادشاہ کے دین پہ ہوتی ہے. تو جیسا مطلب اگر بادشاہ کو شوق ہوگا اس میں وہ مثال بھی، پھر آپ اگر مثالیں تاریخ سے دیکھ لیں، مسلمانوں کی تاریخوں سے دیکھ لیں، تو جس بادشاہ کو محلات کا شوق تھا تو قوم بھی محلات بنانا شروع ہو جاتی ہے. جس بادشاہ کو شادیوں کا شوق ہے تو وہ قوم بھی شادیوں میں. جس بادشاہ کے دور میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا تھا تو گلیوں سے قرآن کی آواز زیادہ آتی تھی. تو یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دے دیا ہے فارمولہ کہ وہ میں اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس کی خود کوشش نہ ہو. تو ہمیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے
ایسا ایک معاشرہ تشکیل دینا چاہیے اور ایسی ایک قیادت آگے لانی چاہیے کہ جو امت کی فکر کرے، جو اپنے کو بچوں کی فکر کرے، اور بچوں کے لیے کوئی بھی جو ٹک ٹاک ہو یا موبائل ہو یا ایپ ہو، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایجادات غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. تو ان ایجادات کو بہتر طریقے پہ مثبت سوچ کے تحت کمپٹیشن، مثبت جو کمپٹیشن ہے اس میں لاتے ہوئے بچوں کی جو ہے وہ بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے. اور میں ارباب اختیار سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی بچوں کی تربیت کے لیے کوشش کریں کہ ان کو جو شوق شہادت کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں. میں کسی وقت میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جاپان کے بچوں پہ اور جاپنیز قوم پر اگر ہم ایک پروگرام کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے تو کوئی وہ اس طرح سے ان کا بلیو نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے حکمرانوں نے جو اپنے بچوں کی ٹریننگ کر دی ہے، تربیت کر دی ہے، اس میں میں اس کا ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ اس طرح سے جیسے ہم اللہ اور اس کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نہیں مانتے، وہ اس طرح سے اپنی ریاست کی بات مانتے ہیں. تو جو چیز ٹی وی سے حکمرانوں کی طرف سے آ جاتی ہے وہ اس پہ نوجوان جو ہے وہ عمل کرتے ہیں. اس لیے ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں اور اس تربیت کی طرف ہماری کوشش ہو، توجہ ہو. اور جو ابھی ایک اچھا سٹیپ اٹھایا ہے گورنمنٹ نے کہ انہوں نے سنگل کریکولم کی طرف جا رہے ہیں، اس کو سنگل کریکولم کو اس طرح سے لایا جائے کہ یہ جو منیمم ایک دینی تعلیم بھی اس میں شامل ہو، جیسے کہ قرآن پاک پڑھانے کی طرف بھی، اور مختلف جو ہے وہ اسکولوں میں یہ تمام قسم کے اسکولوں میں یہ چیزیں شامل کی جا رہی ہیں. تو میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں. اور تمام جو ہے ہر قسم کے اسکولوں میں اس کو شامل کیا جا رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک منیمم سلیبس رکھا جائے کہ جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ مجاہد بچے پیدا ہو سکیں اور پاکستان کے ساتھ لائل ہوں. وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر جو ہے وہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. نہ ہم یہ دھرتی ہماری ماں دھرتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. ایسے ہی ہے. صحیح فرمایا شاہ صاحب آپ نے. نوجوانوں کے لیے جو ایک مثبت پیغام دیا جس کو دھیرے دھیرے ہم نے پروان چڑھتے دیکھنا ہے. جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ جتنی بھی ایپس ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ غلط نہیں، ان کا استعمال غلط ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے. تو وہاں سے تو میری پیرنٹس سے بھی یہ التماس ہے کہ وہ بچے جو نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اور پرندے بھی اپنے بچوں کو گھونسلے سے گرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے. تو یقیناً یہ ماں کی درسگاہ سے نکلے ہوئے وہ بچے آپ کی نظر میں، ماں کی نظر سے ہی وہ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ کس سمت جا رہا ہے. والدین کو اپنی اولاد کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ گورنمنٹ نے کچھ ایسی پالیسیز بنائی ہیں جس میں قرآن پاک کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا ہے. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں ان احسن اقدام کی طرف. کچھ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا. قمر طاہر صاحب ہیں، فیصل جٹ صاحب ہیں، نعمان جٹ صاحب ہیں، طیب پرویز ہیں، عبد الرحمان بھاٹ صاحب ہیں. بہت اچھا آپ نے پارٹیسپیٹ کیا آج کے پروگرام میں بھی، اور آپ کی باتوں کو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پک کیا، اور افغانستان کے حوالے سے بھی. اور اس کے علاوہ علی زمان صاحب ہیں، نعمان جٹ صاحب ہیں، اور یہاں پر ایک اور تنظیم ہے تحفظ اوراق مقدسہ. وہ ہمارے ریگولر اسکالر بھی ہیں، لسنر بھی ہیں، اور وہ ہمیں اس پروگرام میں اپریشیٹ کر رہے ہیں. بہت شکریہ. محمد حنیف اوان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ جنہوں نے آج کے پروگرام میں پارٹیسپیشن کی ہے. سب دوستوں کو بہت شکریہ، بہت ان کو میری طرف سے سلام قبول ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. ہمیں سب کو مل کے اس کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اپنے جو اکابرین ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس پہ بات پہ مجبور کرنا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو اسلام کے خلاف ہو نہ اس کی قانون سازی کریں، جو کہ ماضی میں ہوتی رہی ہے، اور نہ ہم کوئی ایسا ایکٹ کریں کہ ہم اپنے بھائیوں کے خلاف اسلحہ و بارود فراہم کرنے کے اقدام کرتے رہیں اور کل کو شرمندگی ہوتی رہے، اور ہم جو ہے وہ اب ہم جو ہے اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں اس ملک میں
ایک اسلامی فلاحی رفائی ریاست قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ جناب ضیاء اللہ شاہ صاحب، آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے مفید گفتگو فرمائی. وہ حقیقت کی گفتگو جس کو سننے کے لیے آج کے حقیقت پسند ابھی بھی تیار ہیں. اور اس وطن کے لیے میرے وطن سن تو غم نہ کرنا، میرے وطن سن تو غم نہ کرنا، شہید تیرے سبھی ہیں زندہ، تیرے یہ غازی ابھی ہیں زندہ، تو حوصلے کو بلند رکھنا، میرے وطن سن تو غم نہ کرنا. یہ دور سارا اندھیرا ہوگا، یقین مانو اجالا ہوگا، ضیاء دعاؤں کو کم نہ کرنا، میرے وطن سن تو غم نہ کرنا. اس کے ساتھ ہی آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان کلیم ضیاء اور آج کے اس پروگرام کے مہمان جناب سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.